बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जिस बहरान ने पाकिस्तान को 5, 6, 7 दिन अपनी लपेट में लिए रखा, उसका नुकसान इतना ज़्यादा है कि मुद्दतों पूरा नहीं होगा। इसमें कौमी इदारे मजाक बन गए। इमरान खान का मकसद क्या था वो तो आपके सामने आ ही गया है। कई चीज़ें नहीं आई, कई चीज़ें आ गई हैं। मजमूई तौर पर एक गेम थी जिसका ताल्लुक सियासत से था, और वो चाहते थे कि इनकी तोसी हो जाए, क्योंकि इससे पहले वो 3 मरतबा उनकी तोसी ले चुके थे। क्योंकि पहले आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में बकौल PTI वालों के हमने उन्हें इस्तेमाल किया, फिर गिलगित के फिर आज़ाद कश्मीर के। तो अब वो इमरान खान की सोच ये थी कि मरीम को और शहबाज को सज़ाएं दिलवा दी जाएं, क्योंकि उनके बगैर ये सारा मामला तय नहीं हो सकता। तो बहरहाल इस गेम में वो इमरान खान को अगरचे बहुत बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि ना तो वो उनको मज़ीद एक्सटेंशन दिलवा सके जिनको वो रखना चाहते थे, और ना ही उनकी जगह वो जो मुतबादिल अपना एक उम्मीदवार ला रहे थे उनको ला सके। लेकिन ये दोनों हजरात इस मामले में इतने मुतनाज़ हो गए हैं कि इमरान खान ने अपने इन दोनों मोहसिनों से, जिनके बारे में PTI के लोग कहते हैं कि ये तो हमारी जमात के वर्कर के तौर पर काम करते रहे हैं, पता नहीं झूठ है या सच, लेकिन उनका ये इस तरह का ये दावा है। तो अगर ये दावा दुरुस्त है तो ये तो उनके मोहसिन थे, लेकिन इन दोनों मोहसिनों को उन्होंने कहाँ पहुँचा दिया इस तनाज़े में घसीट कर। और ये जो इस मामले में सिर्फ ये 2 हज़रात ही नहीं बल्कि सब लोग ही बेतौकीर हुए हैं। हत्ता कि जो आर्मी चीफ का ओहदा जो बहुत ही ज़्यादा तौकीर वाला गिना जाता है, माना जाता है पूरी दुनिया में और हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा, उसको भी इन्होंने किस हद तक बेवक़्त करने की कोशिश की। नाज़रीन, इस खेल में इन्होंने इदारे को तक़सीम करने की भी कोशिश की, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ जो शायद इमरान खान के लिए बहुत ज़्यादा हैरतनाक और सदमे का बास बना होगा, कि जो नई तकर्री हुई थी उसके पीछे सिर्फ जनरल बाजवा साहब नहीं थे जो आर्मी चीफ हैं, बल्कि पूरी फ़ौज खड़ी थी, पूरे के तमाम कोर कमांडर खड़े थे। और ये इमरान खान की पहली शिकस्त थी, जिसका नफसियाती धचका उन पर इतना ज़्यादा गहरा पड़ा है कि वो अभी तक उससे बाहर नहीं आ सके। तो ये जो खेल उन्होंने खेला है, इसके असरात अभी ख़त्म नहीं हुए, असरात अभी शुरू होंगे। और ये जो PTI के लोग एक खिसियानी बिल्ली के तौर पर ये जो खंबा नोच रहे हैं कि हम सब एक पेज पर हैं, हम आंगी है और फलां है और बिल्कुल मिसाली यकजहती है, तो ये उनको अंदाज़ा नहीं है कि उन्होंने कर क्या डाला है। इस गेम में इमरान खान के हाथ कुछ नहीं आया, लेकिन इदारों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसका भुगतान उन्हें भुगतना पड़ेगा। और इदारे तो बहरहाल इस डैमेज को कवर कर लेंगे, इस डैमेज को पूरा कर लेंगे, उसका इजाला कर लेंगे, अपना वक़ार बहाल कर लेंगे। लेकिन इमरान खान ने जो अपने साथ किया और जो PTI के साथ किया है, और नाज़रीन इस पर इंशाअल्लाह दोबारा भी बात होगी। लेकिन कल के जो मौज़ूआत हैं, कल के जो मामलात हैं, वो 2-3 बड़े वाक़यात हैं। एक तो दिलचस्प बात जो मरियम नवाज़ ने की कि ये हुकूमत जादू टोने की सरकार है, और ये इसकी तकर्रियाँ भी ये जादू टोने के ज़ोर पर करती है, ज़ायचे निकाल कर करती है। और इमरान खान जो है वो तोता फाल पर यकीन रखता है। तो ये जादू टोने का ट्रेंड इतना चला है कि PTI वालों के होश ठिकाने आ गए हैं, कि सोशल मीडिया भर गया है। और इसमें 70% अगर क्रेडिट मरियम नवाज़ को जाता है, तो 30% खुद PTI वालों को जाता है, जिन्होंने इसका जवाब देकर मुस्लिम लीग को ये मौका दे दिया कि वो उनकी छेड़ बना ले, उनकी चिड़ बना ले। और ये चिड़ और छेड़ अब इनका आखिर तक पीछा करेगी। तो कुछ लोगों ने TV पर मैंने देखा कि TV चैनल्स पर बाज़ जगह पर ये बात हो रही थी कि ये अखलाकियात के मुनाफी है, ये बात कहना, जादू टोने वाली बात। तो अर्ज़ ये है कि जादू टोने की बात सबसे पहले तो PTI की जो साबका मादर मिल्लत है, जमाइमा खान, इनकी जो साबक मादर मिल्लत है, उसने एक ट्वीट किया था साल भर पहले, जिसमें कैसा जादू किया कि नीचे पिंकी पीरनी की तस्वीर भी लगाई थी, और जादू की बात तो उन्होंने छेड़ी थी। और इससे पहले ये एक गैर मुल्की सहाफ़ी खातून आई थी, बनी गाला, जिसने बाद में वहाँ जाकर बनी गाला के अंदर के हालात लिखे। वो अंदर के हालात में मज़े ले लेकर बयान कर सकता हूँ, लेकिन ज़ाहिर है इस मौके पर ये मुनासिब नहीं है उन सब चीज़ों का जिक्र करना जो उसने जगह जगह वहाँ बिखरी हुई देखी, दीवारों के ऊपर देखी, फर्श पर फैली हुई देखी, और पलंगों पर देखी, और कुर्सियों मेज़ों पर देखी। वो चीज़ें अजीबो-गरीब चीज़ों का जिक्र करती है वो खातून। लेकिन ये जो जादू टोने का जो मसला है, इसका इजहार तो खुद PTI के लोग करते रहे, और उन्होंने ये इसको रूहानियत का नाम दे दिया है।
یعنی یہ جو کالا جادو ہے یہ روحانیت کی ضد ہے، لیکن عمران خان نے اس کو روحانیت کا نام دے دیا ہے، اور وہ روحانیت کا لفظ بھی ادا نہیں کر سکتے، اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ ورنہ اگر وہ روحانیت کا لفظ صحیح طور پر پروناؤنس کر لیتے تو شاید نئی نسل میں لوگوں کو کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی کہ یہ جادو ٹونا اور بکرے کی سری اور یہ مجسمے اور یہ پتلوں میں سوئیاں چبونا، اسی کو روحانیت کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی کر رہی ہے کہ عمران خان کے منہ سے روحانیت کا لفظ نکل ہی نہیں سکتا۔ وہ جب بھی بولتا ہے رہونیات کہتا ہے یا رہونت کہتا ہے یا پتہ نہیں کیا لفظ کہتا ہے، وہ کوئی نیا اس نے ڈکشنری کا لفظ ایجاد کیا ہے۔ بہرحال یہ اللہ کو شکر ہے کہ اس کے منہ سے روحانیت کا لفظ نہیں نکلا، جس طرح اس کے منہ سے خاتم النبیین کا لفظ نہیں نکل سکتا، اسی طرح اس کے منہ سے روحانیت کا لفظ بھی نہیں نکل سکتا۔ جتنے بھی جلسوں میں اس نے روحانیت کا لفظ بولا، وہ رہونیات یا رعونیات کا لفظ ہی اس کے منہ سے نکلا۔ یہ بھی ایک اچھی بات ہے، پازیٹو بات ہے۔ تو یہ جادو کا قصہ اتنا پھیل گیا ہے، خود پی ٹی آئی کے وزیر بتاتے رہے صحافیوں کو کہ فلانے وزیر کا محکمہ اس لیے تبدیل ہوا ہے کہ وہ اندر سے ذائچہ آیا تھا، اور بزدار کو اس لیے لگایا گیا کہ حکم تھا کہ بے والا لگانا ہے، جس کے ساتھ عین بھی لگتا اور بے بھی لگتا اور یہ جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتا ہو، اور فلانے کی تقرری اس بنیاد پر ہوئی۔ اور یہ جو حالیہ تقرری ہے جس پر یہ بڑا بحران پیدا ہوا، اس کے ڈانڈے بھی بعض لوگوں نے اسی رہونیت سے ملائے ہیں۔ تو مریم نواز نے یہ آج بڑی جرت سے یا ایک بات کی ہے، اور اخلاقیات کے منافی بالکل نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی جادو ٹونا کرتا ہے تو کیوں نہ کہا جائے کہ وہ جادو ٹونا کرتا ہے۔ یا تو یہ عمران خان تردید کر دے کہ میں جادو ٹونا نہیں کرتا، میرے گھر میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، اور میرے گھر میں یہ عملیات نہیں ہوتے، اور یہ چیزیں کالے معاش اور کالے چنے یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ تصویریں موجود ہیں عمران خان کی، ان کی پی ٹی آئی والوں کے پاس، کوئی کالے چنوں کا ڈھیر ہے کہ پتنی کالے ماش کا ڈھیر ہے، اور پتنی لبان کی دھنی ہے، اور پتنی کیا کیا کس کے پنجے، کیا بتائیں کہ وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا کیا کس سے سننے پڑتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مریم نے یہ کام کر کے ایک بہت بڑی چھیڑ اور ایک بہت بڑی چڑ جو ہے وہ عوام کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ اگرچہ اس سے پہلے بلاول نے بھی جادو ٹونے کا ذکر کیا تھا، اور اس سے پہلے شہباز شریف نے بھی ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ حکومت جادو ٹونے کے زور پر چلائی جا رہی ہے، بلکہ مجھے کچھ یاد پڑتا ہے کہ شاید انہوں نے قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران بھی اس بات کا ذکر کیا تھا۔ لیکن جو مریم نے کہا ہے وہ چین ریئیکشن کی صورت میں وہ پروسیس بن گیا ہے، اور جس میں پاکستان کا ہر شخص حصہ لے رہا ہے مخالفانہ طور پر بھی، اور پی ٹی آئی والوں کی مت شاید اسی جادو ٹونے نے ماری ہے۔ کیسے مت مارے گی اس کا میں کل کی مثال دیتا ہوں کہ سینئر صحافی، کالم نگار اور اینکر پرسر بھی ہے سلیم صافی، افغان امور کے بڑے ماہر ہیں۔ تو سلیم صافی نے صرف ایک حدیث ٹویٹ کی کہ جادو ٹونا شرک ہے اور جادو ٹونا کرنے والا گناہ گار ہے، اور اس طرح کی بات، یہ حدیث رسول، اور اس پر کچھ نہیں لکھا کہ میرا کسی کی طرف اشارہ ہے یا اس کا روح سخن کس کی طرف ہے، صرف ایک حدیث کوٹ کی۔ تو اس حدیث کے نیچے پی ٹی آئی کی جو ٹرالز ہیں انہوں نے درجنوں بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں وہ پل پڑے، اور اس کو سلیم صافی کو ماں بہن کی گندی گالیاں اور ایسی گالیاں جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور میں حیران ہوں کہ پی ٹی آئی والوں کا دماغ گالیوں کے بارے میں کتنا زرخیز ہے، ایسی گالیاں گھڑتے ہیں۔ ویسے کسی نے مجھے بتایا تھا کہ جتنی بھی گالیاں یہ گھڑتے ہیں یہ لوگ نہیں گھڑتے، بلکہ انہیں بنی گالا سے گھڑی گھڑائی ملتی ہے۔ وہاں ایک سیل ہے جو دن رات گالیاں بنانے میں جتا رہتا ہے، اور وہ گالیاں سپلائی کرتا ہے، اور پھر جتنے بھی ٹرول ہیں سارے اس کو لے کر چلتے ہیں۔ تو ناظرین، ایک حدیث رسول کوٹ کی گئی جس میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا، کوئی کمنٹ نہیں کیا سلیم صافی نے کہ وہ یہ حدیث کیوں کوٹ کر رہا ہے۔ تو انہوں نے از خود فرض کر لیا کہ یہ ہمارے لیڈر پر اور ہماری لیڈرانی پر حملہ ہے، اور اس کے بعد جو گالیاں دی انہوں نے، اور وہ شرمناک تو ہے لیکن حیرت ناک اس لیے نہیں ہے کہ پی ٹی آئی والا ہو اور گندی گالی نہ دے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، پی ٹی آئی والے گالی نہ دے یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ گالیوں کی چھیڑ جو بن گئی ہے۔ تیسرا واقعہ جو کل ہوا وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جو آج ہونا تھا وہ ملتوی کر دیا گیا ہے 21 تاریخ تک، یعنی ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ایک ہفتے بعد بھی پتہ نہیں ہوتا یا نہیں ہوتا۔ تو اس کی ملتوی ہونے کی وجوہات بڑی دلچسپ ہیں۔ ایک تو ایم کیو ایم والوں نے پیغام پہنچا دیا کہ جناب ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ وہ چاہے بلیک میلنگ کرتے ہیں، کیونکہ ایم کیو ایم کی روایت ہے کہ وہ اسی طرح کے بیانات دیتے ہیں اور بلیک میل کرتے ہیں، اور پھر جب ان کو جھاڑ پڑائی جاتی ہے یا منہ میں کوئی ہڈی دے دی جاتی ہے تو وہ پھر راضی ہو جاتے ہیں۔ اور ایم کیو ایم نے حالیہ 3 برسوں میں یہی کیا، 6-7 مرتبہ انہوں نے عدم تعاون کا اشارہ دیا ہے، اور پھر جب وہ مرحلہ آتا ہے تعاون کا تو پھر سب سے پہلے یہ تعاون میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ لیکن اس مرتبہ عمران خان کو کچھ ایسی یا پی ٹی آئی والوں کو کچھ ایسی
یہ اطلاع پہنچی کہ اس مرتبہ ایم کیو ایم والے سنجیدہ، مجھے تو اعتبار نہیں کہ ایم کیو ایم والے سنجیدہ ہو سکتے ہیں، سنجیدہ ہونا ممکن ہی نہیں ہے ان کے لیے، لیکن ان تک جو اطلاع پہنچی کہ وہ یہ ہے کہ وہ دو اطلاعات تھیں. ایک تو یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے علاوہ کاف لیگ بھی ہمارا ساتھ نہیں دے گی، یہ ان کو جو اطلاع پہنچی، اور دوسری انہیں یہ اطلاع پہنچی کہ ہمارے 15 سے 20 ارکان غیر حاضر رہیں گے، وہ مشترکہ اجلاس میں نہیں آئیں گے. تو یہ مشترکہ اجلاس بلانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کا یہ ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے کہ وہ نیب آرڈیننس اور اس طرح کے دوسرے ایک دو چیزیں جو تھے وہ منظور کرا لی جائیں. لیکن جب عمران خان کو پتہ چلا کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں جو کچھ ہوگا اس کے بعد تو ہماری حکومت کی بڑی شکست ہو جائے گی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان نے اعتماد کا ووٹ لیا تھا تو اس وقت بھی ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ 15 ارکان کم پڑ گئے تھے، اور اگر وہ نہ آتے تو عمران خان بغیر کسی عدم اعتماد کی تحریک کے اس کی حکومت ختم ہو جاتی. پھر وہ ایک بڑے صاحب کی مداخلت کی وجہ سے وہ ان 10-15 ارکان کو کسی طریقے سے منوایا گیا، اور اس میں لطیفہ یہ ہوا کہ 3 ارکان پھر بھی کم تھے، یعنی وہ اعتماد کے ووٹ کی مطلوبہ تعداد سے 3 ارکان پھر بھی کم تھے، جس کی کسر اس نے پوری کی وہ اسد قیصر نے، اور اس نے غلط گنتی کر کے اعلان کر دیا کہ یہ جناب اتنے ووٹوں سے جیت گئے، عمران خان نے اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے. تو اس مرتبہ جو گھپلا ہونے والا تھا پی ٹی آئی کو پہنچنے والی اطلاعات کے مطابق وہ اس سے زیادہ تھا، اور اس سے حکومت کا دھڑن تختہ بھی ہو سکتا تھا. چنانچہ اب وہ ارکان اسمبلی کو منوا رہے ہیں، ایم کیو ایم کو باتیں مان رہے ہیں، کاف لیگ والوں سے بھی رابطے کر رہے ہیں، اور اپنی پارٹی کے اندر سے بھی ان لوگوں کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں جن کے بارے میں انہیں یہ اطلاع ملی تھی کہ وہ اجلاس میں غیر حاضر ہوں گے، یعنی اس میں شرکت نہیں کریں گے. اور چنانچہ اس صورت میں اپوزیشن کی گنتی بڑھ سکتی تھی. ویسے یہ اپوزیشن والا بھی مذاق ہے، جس اپوزیشن کے قائد شہباز شریف ہو وہ اسمبلی میں اپنی گنتی پوری کر ہی نہیں سکتی. اجلاس میں اکثریت بہرحال پی ٹی آئی کی ہونی تھی، کیونکہ شہباز شریف کی وجہ سے اپوزیشن اور بلاول کی وجہ سے اپوزیشن کی پوری اسٹرینتھ قومی اسمبلی میں کبھی بھی نہیں ہوئی، اور مشترکہ اجلاس میں بھی نہیں ہونی تھی. تو یہ تو خیر شکوہ ہے شہباز شریف سے اور بلاول سے. لیکن عمران خان کو یہ اطلاعات پہنچی، وہ اتنا ڈرا ہوا ہے ان دنوں کہ اس نے پارلیمنٹ کا اجلاس ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دیا. آپ سنا ہے کہ 21 یا 22 کو یہ اجلاس ہوگا، اور اسی کے ساتھ ہی عمران خان ہاتھ پاؤں مار رہا ہے جام کمال کو بچانے کے لیے، اور اس کے لیے اس نے ڈیوٹی لگائی پرویز خٹک کی کہ جو ناراض ارکان ہیں باپ کے وہ ان کو منایا جائے. چنانچہ کل سارا دن رات تک پرویز خٹک ان ارکان سے ملتا رہا، انہیں منانے کی کوشش کرتا رہا، اور مزے کی بات یہ ہوئی کہ ان میں سے کسی بھی رکن نے پرویز خٹک کی بات سنی نہیں، بلکہ ایک ہی فقرہ کہا کہ نہیں جناب ہم جام کمال کو نہیں مانتے، آپ جو مرضی تقریر کر لیں، جو مرضی وجہ بیان کر دیں، ہم جام کمال کو نہیں مانتے. اور ادھر عمران خان کو کسی روحانی شخصیت نے یہ مشورہ دیا ہے کہ اگر جام کمال گیا تو پھر جو زلزلہ آئے گا وہ زلزلہ اسلام آباد تک بھی پہنچے گا. تو اب یہ عمران خان کی جان پر بنی ہوئی ہے کہ یہ جام کمال کو کیسے بچائے. ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق تو پرویز خٹک کا مشن بری طرح 100% ناکام ہوا ہے، اور کوئی ارکان قابو میں نہیں آ رہا، اور ان کو جو بیرونی کمک ملتی تھی، خلا سے جو کمک ملتی تھی کہ اوپر سے فون آتے تھے اور وہ نیچے والے جو باغی ارکان ہوتے تھے وہ بندے کے پتر بن جاتے تھے، تو وہاں سے بھی فون آنے کا راستہ بند ہو گیا، کسی کا فون نہیں آیا. چنانچہ اب جو کرنا ہے وہ عمران خان نے کرنا ہے، جام کمال نے کرنا ہے، پرویز خٹک نے کرنا ہے، اور ابھی تک تو ان تینوں کی کوششیں ناکام رہی ہیں، اور آئندہ بھی مشکل لگتا ہے کہ یہ جام کمال کو بچا پائیں گے. اس کے بعد تخت اسلام آباد کن زلزلوں کی زد میں آتا ہے کچھ مدت، کیونکہ کل یہ مریم نواز صاحب نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کو کچھ اور دن مل جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ فوری طور پر تو عمران خان کی حکومت ختم نہیں ہو رہی، لیکن یہ حکومت وہ ایک مجھے پرانا فلمی گانا یاد آتا ہے جس میں ایک آدمی کہتا ہے کہ میں جنگل میں جا رہا تھا تو مجھے شیر کھا گیا. تو وہ بچے پوچھتے ہیں کہ اگر شیر آپ کو کھا گیا تو آپ تو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، آپ تو زندہ ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ للو یہ جینا بھی کوئی جینا ہے. تو اسی طرح کی بات ہے کہ عمران خان کی حکومت اگرچہ فوری طور پر نہیں جا رہی، لیکن یہ حکومت بھی کوئی حکومت ہے کہ ہر طرف سے بے عزت. یہ اس حالیہ بحران میں بھی اس نے تاریخی بے عزتی کمائی ہے. اس سے پہلے ماضی میں کوئی حکومت اس طرح بے عزت نہیں ہوئی جس طرح یہ گلی کوچوں میں اور ٹی وی چینلز میں. خود جو پی ٹی آئی کے بہت زیادہ عقیدت مند تھے وہ بھی سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ کس طرح کی قیادت ہے جو جادو ٹونے پر چلتی ہے. پتہ نہیں جادو ٹونے والا مسئلہ اس میں تھا یا نہیں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ جادو ٹونا نہیں تھا اس مسئلے میں. اس تقرری میں جادو ٹونا نہیں تھا، بلکہ اس تقرری میں وہ سابقہ خطبات تھی جو نواز شریف کی نااہلی، ان کی سزاؤں اور جعلی انتخابات، ووٹوں کی چوری، اور پھر آزاد کشمیر کے الیکشن اور گلگت کے الیکشن، ان سارے مارکوں میں جس غیبی قوت نے
مدد کی تھی۔ عمران خان نہیں چاہتا تھا کہ وہ غیبی قوت ادھر ادھر ہو جائے، اور اسی لیے اس نے یہ سارا پھڈا لیا اور فوج سے جنگ لڑی۔ اور آخری بات یہ، عمران خان کو جو معاون خصوصی ہے عامر ڈوگر، اس کی شامت آ گئی، اس کو قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس نے پرسوں ٹی وی میں انٹرویو دیا تھا، اور یہ کچھ صحافیوں سے بات کی تھی کہ جناب اگر عمران اپنی فوج کی عزت ہے تو عمران خان کی بھی عزت ہے، اور ہم نے 3 نام دے دیے ہیں، بس ان میں سے فیصلہ ہوگا۔ اس طرح کی باتیں، بڑی لاجانی قسم کی باتیں جو اس نے کی۔ قربانی کا بکرا اس لیے کہ وہ عامر ڈوگر کی کیا اوقات ہے کوئی اس طرح کی باتیں ٹی وی چینل پر آ کر کرے؟ اسے ڈیوٹی دی گئی تھی، اور کس نے دی تھی؟ اسی نے دی تھی جس نے فیصل وابڈا سے کہا تھا کہ آئندہ تم جب ٹی وی پروگرام میں جاؤ تو ایک بڑا سا بوٹ لے کر جانا، اور اسے شو شروع ہوتے ہی میز کے اوپر رکھ دینا، اور فیصل وابڈا نے ویسا ہی کیا۔ تو عامر ڈوگر نے جو اسے کہا گیا تھا اس نے وہ کیا۔ اب کہا کسی اور نے، اس کی حکم کی تعمیل اس نے کی، اور اب شامت اس کی آ گئی ہے، کیونکہ ظاہر اداروں کے اندر اس بات کا بہت غصہ ہے کہ عامر ڈوگر نے ایسی بات کیوں کی جو اپوزیشن والے بھی کبھی نہیں کرتے۔ تو اب قربانی کا بکرا اپنی کھال بچانے کے لیے اس کو بنا دیا گیا ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، اس نے بھی بہت کمائیاں، نیک کمائیاں کر لی ہیں، وہ 50 سال تک بیٹھ کر کھا سکتا ہے۔ اگر قربانی کا بکرا بن گیا تب بھی کوئی بات نہیں۔ ناظرین، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔